द व्यू पॉइंट प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज 19 जनवरी 2021 है। आज ही के दिन 19 जनवरी 1990 में हमारे ही देश भारत में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन शुरू हुआ। आज इस बात को 30 साल हो चले हैं और इसके साथ साथ हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय के जहन में यही सवाल है कि आखिर अपने ही देश में कश्मीरी पंडित विस्थापन की जिंदगी कब तक बिताएंगे। हर भारतवासी चाहता है कि जल्द से जल्द कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौट जाएं। हमें ज्वाइन किया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर अशोक भान जी ने। आपका प्रोग्राम में स्वागत है अशोक जी। नमस्कार, थैंक यू। अशोक जी, इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज 30 साल बाद कश्मीर की जो दो कम्युनिटी हैं, वहां के मुसलमान और कश्मीरी हिंदू, उनके बीच में आज किस तरह के ताल्लुकात हैं? आप हर रोज वहां के लोगों से आपकी बातें होती हैं, उनके टच में हैं, तो आज आप एक दूसरे को कहाँ खड़ा देखते हैं? और इसकी थोड़ी सी एक मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। जब 1988 से वहाँ शुरू हुआ, एक फ़िरका परस्त माहौल शुरू हुआ पनपना, और उसमें पाकिस्तान का एक डायरेक्ट हाथ दिखता था, क्योंकि वहाँ रेडिकलाइजेशन, मदरसे वगैरह काफ़ी खुल गए थे तब तक, और जमात इस्लामी के तबलीगी और मदरसे काफ़ी हद तक हर सूबा में, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में पनपने लगे थे, और स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की कोई ख़ास दिलचस्पी उस तरफ देती नहीं थी। तो वहाँ जो एक कम्युनल नरेटिव, एक फ़िरका परस्ती का नरेटिव शुरू हो गया, उसकी कल्मिनेशन 89 में हुई। और 89 एक ऐसा दौर था कि जब कश्मीरी मुसलमान एकजुट होके, सिवाय कुछ लोगों के, आज़ादी की तरफ रुजू हो गए, और उनको लगा कि ये जो दूसरी कौम है यहाँ, कश्मीरी पंडित, ये शायद हमारे को आज़ादी के उस जद्दोजहद में सपोर्ट नहीं करेंगे। बेहतर ये है कि इनको यहाँ से निकाल भगाया जाए। और वहाँ के उग्रवादियों ने शुरू किया चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को मारना। उन्होंने पहला मर्डर किया वो टिकलाल टपलू का किया। तो जो सॉफ्ट टारगेट्स थे वहाँ, और जो न्यूज़ मेकर टारगेट्स थे, तो उनको उन्होंने टारगेट किया। और फिर एक रिटायर्ड जज को भी मारा उन्होंने। फिर हमें भी मारने की अटेम्प्ट 2 बार हुई और कोशिश हुई। मैं भी एक सॉफ्ट टारगेट था, क्योंकि मैं उन दिनों काफ़ी वकालत में एक अच्छी पोजीशन रखता था वहाँ, और मैं पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव था, और मैं एंटी टेररिज्म के बारे में काफ़ी प्रोपेगेंडा, काफ़ी बयानबाजी भी करता रहा, और उस वजह से मैं भी एक डायरेक्ट टारगेट उनका बन गया था। तो इसलिए उस टाइम पे हमने जो देखा माहौल, कि कश्मीरी मुसलमान सिवाय चंद के जो पॉलिटिकली मेन स्ट्रीम में थे या सोशली काफ़ी कश्मीरी पंडितों के साथ वाबस्ता थे, सिवाय उन चंद परसेंटेज ऑफ मुसलमान के, बाकी सब मुसलमान उस टाइम पे उग्रवादियों के चुंगल में, जमातियों के चुंगल में आके, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार होके, कश्मीरी पंडितों की तरह उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया था, और मुंह फेर लिया, और दरअसल यही कहते थे कि भाई आप लोग यहाँ से निकल जाओ, इसी में आपकी बेहतरी है, इसी में आपकी सेफ्टी है। ये एक सस्टेन्ड कैंपेन चला, और कैंपेन के साथ साथ मर्डर्स भी हुए, कैंपेन के साथ साथ फिजिकल असॉल्ट्स हुए, घरों पे पथराव हुआ, और काफ़ी हरासमेंट हुई, फिजिकल हरासमेंट। तो उस वजह से, क्योंकि ये एक छोटी कम्युनिटी थी, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थी, और एक
एक तरीके कार उन्होंने इख्तियार किया जिसको कहते हैं कि एक को मारो 1000 को भगाओ, किल वन एंड स्केयर 1000, क्योंकि ये लोग कहीं कहीं एरियाज में काफ़ी कंसंट्रेटेडली रहते थे हम लोग, और वहाँ अगर एक ही बंदे को, एक नौजवान को मारा और डिक्टेट दिया कि भाई ये इसको कोई हाथ ही नहीं लगाएगा जब तक हम नहीं बोलें, तो वहाँ एक स्केयर का माहौल खड़ा किया। मुझे याद है कि कन्याकदल में एक नौजवान को कत्ल किया गया और उसकी लाश 5 घंटे सड़क पे रही और किसी ने हाथ नहीं लगाया, और वहाँ डिक्टेट था मिलिटेंट्स का कि जो भी सामने आएगा उसको भी गोली मारी जाएगी। तो ये एक दहशत का माहौल जो उन्होंने क्रिएट किया। और फिर जो लोकल अखबारात थे वहाँ, पर्टिकुलरली उर्दू वर्नाक्यूलर, उनमें काफ़ी पोस्टर्स आते थे कि भाई तुम कश्मीर छोड़ दो, काफिरों कश्मीर छोड़ दो, हिंदुओं का कश्मीर छोड़ दो। अब ये एक माहौल उन्होंने एक दीदा दानिस्ता तौर एक प्लान के तहत एक माहौल खड़ा किया, तो उसका नतीजा हुआ कि एक हेट्रेड जो आपस में हुई, एक जो नफ़रत आपस में उन्होंने शुरू की, वो नफ़रत काफ़ी डीप है कश्मीरी हिंदू की साइकी में आज तक भी। और मैं समझता हूँ कि अभी तक वो नफ़रत शायद दोस्ती में अभी तब्दील नहीं हो चुकी है। हालांकि तब से तो हालात बहुत बेहतर हो गए कश्मीर में। कश्मीर में जो प्लान था हिंदुओं को भगाने का और बाकी उन लोगों को भगाने का कि जो उनके उस नरेटिव के साथ सहमत नहीं थे, उनको भी मारा, काफ़ी मुसलमानों को भी मारा। और मगर पंडितों के तई उनका एक कंसंट्रेटेड मूव था, एक कंसर्टेड एक कॉन्स्पिरेसी थी कि इनकी एथनिक क्लिनसिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें अगर कश्मीर आज़ाद चाहिए, हमें हिंदुओं के बगैर कश्मीर चाहिए। वो शायद ये लोग भूल गए कि कश्मीरी पंडित का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो हेरिटेज है, जो उसके रूट्स हैं, वो 5000 साल से पुराने हैं कश्मीर में। वो काफ़ी ज़मीन में जुड़े हुए रूट्स हैं। उनको उखाड़ना सिर्फ एक प्रॉक्सी वॉर या दहशतगर्दी से या प्रोपेगेंडा से वो रूट्स ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि रूट्स इतने मजबूत हैं और उन रूटों की वजह से ही हमारा फैलाव जो है, हमारी सिविलाइजेशन का फैलाव सारे बरसगीर में था। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बरसगीर में। अगर आज शारदा है वो पाकिस्तान में है, वहाँ तक हमारा रूट है, और उस रूट को हमने तो रिट्रीव करना ही करना है, चाहे कितना भी पार्टीशन की वजह से हो, ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से हो, जुल्म तशद्दुद की वजह से हो, मार काट की वजह से हो, रूट को वो हमसे जुदा नहीं कर सकते। यही कश्मीरी पंडितों का लक्ष्य है और यही कश्मीरी पंडितों का लक्ष्य रहेगा। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि 1990 के बाद 2-3 साल में ही कश्मीरी मुसलमान कौम ने शुरू किया रियलाइज़ करना कि शायद हम गलत हैं और हमारी सोच भी गलत है, हमारी तहरीक भी गलत है। इनके जो वही जोमा जो कत्ल करते थे, जो हिंदुओं के कातिल रहे, वही अपने घुटने टेक के हिंदुस्तान के पास आए और कहा कि हमें माफ़ करो, हम पीसफुल स्ट्रगल करना चाहते हैं, हम अपना हथियार डालना चाहते हैं। जिन्होंने हथियार की लड़ाई वहाँ शुरू की एज अ मीन्स ऑफ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर एंगर, वही हथियार उन्होंने 2 साल 3 साल के बाद ही डाल दिए और कहा कि हम पीसफुल स्ट्रगल करेंगे। तो मुझे लगता है कि कश्मीर के उस नौजवान को या कश्मीर के मुसलमान को उस नज़रिए से सिर्फ 3 साल में ही नफ़रत शुरू होने लगी, और 3 साल में ही वो रियलाइज़ कर गए कि ना पाकिस्तान,
اور نہ ہماری یہ جدوجہد جو ہم بندوق کے ذریعے کر رہے ہیں، نہ کوئی بھی سپورٹ مسلمان امہ کا ورلڈ اوور ہمیں ہندوستان سے الگ کر سکتا ہے۔ یہ ریئلائزیشن 1994-95 میں ہی وہاں شروع ہو گئی، اور سوسائٹی میں ایک ڈسکشن شروع ہو گیا کہ شاید ہم لوگ غلط ہیں۔ اور جب ان کو یہ لگا کہ یہ تحریک دراصل کوئی تحریک آزادی کے لیے نہیں تھی، کسی ایک ایسے آئیڈیل موضوع کے لیے نہیں تھی، اس تحریک میں اسٹریٹ ارچنز بھی گھس گئے، بدماش بھی گھس گئے، گنڈے بھی گھس گئے، ریپسٹ بھی گھس گئے۔ تو جب سوسائٹی کو ان گنڈوں کا اور ان مرڈررز کا اصلی چہرہ سامنے آیا، جب ان کا نقاب اٹھ گیا، تو تب کشمیری مسلمان سوسائٹی نے ریئلائز کیا کہ بھیا یہ تو ایک ہیں، اس لیے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور ہندوستان کو کشمیر سے نکالنے کی ان کی نہ اوقات ہے، نہ ان کی کوئی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، اور نہ پاکستان میں اتنا دم ہے کہ وہ ہمیں ہندوستان سے لبریٹ کر سکیں، اور نہ ہی مسلمان امہ جس پہ یہ ایک نریٹو بلڈ کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ دنیا بھر کے مسلمان ہیں، جب انہوں نے بھی اپنا ہاتھ ان سے چھین لیا، اٹھا لیا، تو یہ لوگ پھر واپس ایک انٹراسپیکشن اور ایک ڈسکشن کے موڈ میں آ گئے۔ پر ایک چیز ہے کہ تب سے جا کے آج تک ابھی ڈسکشن موڈ میں ہی ہے۔ جی بہت خوب۔ 2014 میں انہوں نے کوشش کی کہ ہم ہندوستان کی ڈیموکریٹک مین سٹریم میں پارٹیسپیٹ کریں، انہوں نے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا بہت بھاری ووٹوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہوا۔ جو ہی وہاں ڈسکشن شروع ہوتا ہے پازیٹیو سوسائٹی میں، اور ایک پیس کے لیے، ایک پیسفل زندگی کے لیے، ایک ایسی زندگی جس میں سب پھلے پھولے اور ان کے بچے بندوق اٹھا کے دوسرے دن مارے نہ جائیں، جنریشنز کو بچانے کے لیے جو ڈسکشن مسلمانوں میں شروع ہے وہاں، جو میں نے عرض کیا کہ وہ 95 سے شروع ہوا، آج تک چل رہا ہے، مگر یہ ڈسکشن کو کہیں ایک صورتحال، کہیں ایک فیس، اور کہیں اس کو ایک ٹھوس جامہ پہنانے کے لیے پاکستان ان کو نہیں الاؤ کرتا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ ڈسکشن تک ہی رہے، مگر گراؤنڈ پہ کوئی تبدیلی نہ آئے، جی کوئی ظاہری طور گراؤنڈ پہ کوئی تبدیلی نہ دکھے۔ تو اس لیے جو پاکستان، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سفید ہاتھی ہے کشمیر کے اندر، جب تک وہ سفید ہاتھی بیٹھا ہے وہاں، وہ کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، کشمیری نوجوانوں کو ہتھیار دے رہا ہے، کشمیری نوجوانوں کو پیسہ بھیج رہا ہے حوالے کے ذریعے، کشمیری نوجوانوں کو ریڈیکلائز کر رہا ہے، پورا ایکسٹریم ریڈیکلائزیشن کی تربیت دے رہا ہے۔ تو جب تک اس پاکستان ایلیفنٹ کو کشمیر سے نکالا نہ جائے، سوسائٹی کے لیول پہ مجھے لگتا ہے، جو میرا انوبھو ہے، میرا جو ایکسپیرینس ہے، وہ یہ لگتا ہے کہ سوسائٹل لیول پہ آج ایک کانشیس دید دانستہ ایک ذہن بن چکا ہے کہ پاکستان کو کوئی جگہ سیاسی طور پہ کشمیر میں نہیں ہے، اور پاکستان ان کے لیے کوئی وائبل سولوشن نہیں ہے۔ یہ ایک منظم رائے بن چکی ہے گراؤنڈ پہ، اور اس رائے کو آگے چلانے کے لیے سرکار ہند نے کچھ پریاس بھی کیا۔ یہ پریاس کافی دیر سے چلا، یہ واجپئی جی کی رجیم سے شروع ہوا، منموہن سنگھ جی کی رجیم سے شروع ہوا، اور یہ پہلی بار یہ شروع ہوا نرسمہا راؤ جی کی رجیم سے
جب انہوں نے انگیجمنٹ کا پروسیس شروع کیا ان لوگوں کے ساتھ جو کسی وجہ سے پولیٹیکل مین سٹریم آف انڈیا میں نہیں آنا چاہتے تھے، ان کو رجوع کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً پریاس کیے گئے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے. مگر ایک چیز ہے کہ کشمیری آج کی ڈیٹ میں 30 سال کے پٹنے کے بعد، ہم بھی تو پٹے ہوئے ہیں، کشمیری مسلمان بھی پٹا ہوا ہے، اور اس پٹائی کے بعد آج کشمیر میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم اپنے اس جنریشن اور نئی جنریشن کو بچانا چاہتے ہیں وائلنس سے. ہمیں وائلنس فری لائف چاہیے، ہمیں تشدد کے بغیر زندگی چاہیے. جموں کشمیر میں، پرٹیکولرلی کشمیر میں، بالخصوص کشمیر وادی میں جی بالکل. ہمیں سویدھا وہی چاہیے، ہمیں ایجوکیشن وہی چاہیے جو باقیوں کو ملتی ہے. اور آج یہ ریئلائزیشن ہے کہ بھائی اگر کشمیر کو بچانا ہے، جنریشنز کو بچانا ہے اور اچھی زندگی کو جینا ہے تو راستہ کشمیر کے لیے نئی دلی سے ہے، اسلام آباد سے نہیں ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے اشوک جی، اور شکریہ آپ کا بہت بہت کہ تفصیلاً آپ نے پوری ایک تاریخ بتائی ہے. میری کوشش تھی کہ میں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی چینلز پر جب کوئی کشمیر کو لے کے پروگرام ہوتا ہے تو وہ 1990 کی دہائی کے ان زخموں کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے آج سے بات شروع کی، تاریخ کو پیچھے چھوڑ کر. میرے خیال سے زیادہ تر لوگ ہیں وہ واقف ہیں کہ کشمیر میں کیا ہوا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کشمیری پنڈت اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں. کشمیر کے اندر ایک پاپولر سینٹیمنٹ ہے، میں نے بہت سارے سیپریٹسٹ لیڈرز کو یہ کہتے سنا کہ کشمیری پنڈتوں کے بغیر کشمیر ادھورا ہے، اور یہی بات وہاں کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی کہتی ہیں. اب دقت کہاں ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں، جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ جو کمیونٹی جاننا چاہتی ہے ان کے کیا خیالات ہیں کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں، اور جو کمیونٹی انہیں بلانا چاہتی ہے کشمیری پنڈتوں کو واپس کشمیر میں، ان کے کیا خیالات ہیں. مجھے ایز این آؤٹ سائڈر یہ نظر آتا ہے کہ جو لوکل سینٹیمنٹ ہے کشمیر میں وہ نئی دلی کے کافی خلاف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سوال جو آپ نے کیا اس کے 3 پہلو ہیں میرے حساب سے. ایک تو یہ ہے کہ کشمیری پنڈت کو واپس جانا یہ کسی کی کنڈیشنالٹی پہ واپس تو جائے گا نہیں. بہت خوب. نہ کشمیری مسلمان کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کو آنے کے لیے راضی ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کشمیر کشمیری پنڈت کے لیے اتنا ہی مہتوپورن ہے، اتنا ہی گھر ہے جتنا باقیوں کے لیے ہے. اس لیے گھر واپسی پہ ہمیں کسی کی منظوری نہیں چاہیے، کسی کی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. یہ اچھا جسچر ہے کہ اگر اسی قوم نے ہمیں 1990 میں نکالنے پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، آج اگر ہماری گھر واپسی پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ویلکم ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے جسچر. آخرکار رہنا تو کٹھے ہی ہے. تو اگر آج ان کے دل میں یہ چینج آیا ہے جو 1990 میں نہیں تھا تو ٹھیک ہے، اٹس اے ویلکم موو. مگر کشمیری پنڈت کو ایک کنڈیشن رکھنا کہ وہ تبھی آ سکتا جب ہم چاہیں، یہ غلط بات ہے. اور یہ کشمیری پنڈت کبھی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ کشمیری پنڈت کا اتنا ہی، میں کہتا ہوں بہت زیادہ رائٹ ہے واپس گھر واپسی کا دین اینی بڈی ایلس. یہ تو ایک بات ہوا. دوسری بات کہ کشمیر میں سینٹیمنٹ تو نئی دلی کے خلاف ہمیشہ رہا ہے، 1953 کے بعد رہا ہے. اس کے بعد کوشش کی نئی دلی نے کہ ان کو مین سٹریم کریں. یہ ایک بہت بڑا سیاسی مدعا ہے کہ کشمیر کی تھاٹ پروسیس کو کیسے ہندوستان کی مین سٹریم میں لایا جائے. اس کے کچھ پروسیسز ہیں. ایک پروسیس الیکشن بھی ہے، دوسرا پروسیس ڈیولپمنٹ ہے،
تیسرا پروسیس یہ ہے کہ وہاں کے لوگ باہر جا کے آج دیش کے مختلف کالجوں میں اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہندوستان ہمارے لیے ٹھیک جگہ ہے، سیف جگہ ہے اور اچھی جگہ ہے، یہاں ہماری اپرچونٹیز ہیں، ہمارے اسپریشنز کو میٹ کر سکتے ہیں. اور جو ہندوستان جتنا بھی پھلتا ہے پھولتا ہے اکنامکلی پراسپر ہوتا ہے اتنا کشمیری سمجھتا ہے کہ میرے لیے چانس ہے. وہ ایک الگ پروسیس ہے. اگر وہ نئی دلی کے خلاف ہیں ان کے اپنے مسئلے ہیں. نئی دلی کشمیری مسلمان اگر خلاف ہیں دیٹ شوڈ ناٹ آٹومیٹکلی مین کہ کشمیری پنڈت کے خلاف بھی وہ رہے گا. کشمیری پنڈت نئی دلی تھوڑا ریپرزینٹ کرتا ہے. کشمیری پنڈت کشمیر کی 5000 سال صدیوں سے اپنی ہیریٹیج کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کشمیریت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ایک سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ جب آپ کو وہاں سے بے دخل کیا گیا تو کیا وہ 5000 سالانہ تاریخ اور جو کلچر ہے وہ انہیں یاد نہیں آیا؟ اس وقت سیدھی سی بات تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ جو کشمیری ہندو پنڈت بستے ہیں یہ ہندوستان کی آنکھ اور کان ہے اور جب تک یہ رہیں گے ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اس لیے پہلے ضروری ہے ان کا یہاں سے نکلنا، تبھی کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. مگر آج کی ڈیٹ میں وہاں کوئی کشمیری پنڈت تو ہے نہیں. آج کی ڈیٹ میں وہی مسلمان سیکورٹی فورسز کو انٹیلیجنس دے کے اگروادی کو مرواتا ہے. آج کی ڈیٹ میں وہی مسلمان ہندوستان کی کان اور آنکھ بن کے وہاں بھاگ رہا ہے. آج کی ڈیٹ میں وہی مسلمان ہندوستان کی الیکٹورل پروسیس میں حصہ لیتا ہے. آج کی ڈیٹ میں کشمیر کا مسلمان 2014 میں بھی پارٹیسپیٹ کیا اور ابھی ڈی ڈی سی الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. کوئی کشمیری پنڈت تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ خود اگر یہ آنکھ اور کان بننا چاہتے ہیں ہندوستان کا تو ہمیں کیوں دوش دیتے ہیں؟ یہ تو خود ہندوستان اور ہندوستان کی آنکھ اور کان بننے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ وہ دوسری بات ہے کہ یہ مرادوں کے لیے کرتے ہیں، ہم شاید کنوکشن کے لیے کرتے تھے. اگر ان کا مراد الٹیمیٹلی ٹرانسفارم ہوتا ہے انٹو کنوکشن، نتھنگ لائک دیٹ. آج کی ڈیٹ میں کشمیری مسلمان ہندوستان کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے. آج کی ڈیٹ میں وہ لوگ جو آج سامنے آئے جنہوں نے 50% سے زیادہ ہندوستان کی جمہوریت میں شرکت کی، وہ ایجنٹ ہیں کہ ہم ایجنٹ ہیں باہر بیٹھ کے. یہ سوچ ہی غلط ہے. یہ ان دوماؤں کی سوچ، ان مسلمانوں کی سوچ، یہ سب غلط ہے. آج کی ڈیٹ میں ہندوستان کے لیے کشمیری مسلمان کام زیادہ کرتا ہے. کشمیری پنڈت کیا کرتا ہے؟ وہ تو دلی میں بیٹھا ہے، جموں میں ریفیوجی کیمپ میں بیٹھا ہے. اس لیے یہ جو ایلیگیشن ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی دم ہے نہیں. دونوں کمیونٹیز ایک دوسرے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دونوں کمیونٹیز آج کی ڈیٹ میں ایک ضرورت کے طور پہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں کشمیری پنڈت اگر کشمیر جاتا ہے وہ کشمیر کی ترقی کے لیے اپنا مائنڈ، اپنا ریسورس، اپنی ایجوکیشن، اپنا انوبھو، اپنا ایکسپیرینس سب کچھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایک نئے کشمیر کو ایک بنانے کی کوشش میں کشمیری مسلمان کا بھی ساتھ دے سکتا ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے. آج کی ڈیٹ میں کشمیری مسلمان کو چاہیے کہ وہ کشمیری پنڈت کو سمجھے کہ بھائی یہ گیور ہے، یہ ٹیکر نہیں ہے. انہوں نے ہم سے ساری زمین جائیداد سب چھین لی. ان کے دلوں میں اتنی نفرت تھی کشمیری پنڈتوں کے لیے، یہ جا کے گھروں میں لوٹ رہے تھے. جو وہاں پیتل کے کچھ سامان بھی پڑے تھے ان کو انہوں نے مال غنیمت سمجھ کے آپس میں بنڈار کیا. یہ بھی ایک زمانہ تھا کشمیر میں، اور وہ نفرت ابھی بھی میرے دل میں بھی ہو سکتی ہے. میں اتنا پروگریسو ہوتا ہوں مگر اپنے کشمیر کو، اپنے روٹس کو، اپنی سویلائزیشنل اینٹیٹی کو بچانے کے لیے اور اس کو ریٹریو آگے پھیلانے کے لیے کشمیر کی بھومی میرے لیے بہت ضروری ہے، اس کو کرم بھومی بنانے کا.
اور میں اس بھومی سے آج باہر ہوں. میں باہر آ کے اس بھومی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میری فزیکل پریزنس کشمیر میں بہت ضروری ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری پنڈت کی فزیکل پریزنس کے بغیر کشمیر میں شاید ساری ترکیبیں ساری سکیمز ادھوری رہ جائیں گی. جیسے کشمیری مسلمان لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے بنا کشمیر ادھورا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کا کشمیر کو مین سٹریم کرنے کا پریاس تب تک ادھورا ہے جب تک کشمیری پنڈت واپس فزیکلی کشمیر میں اپنے رائٹس کے ساتھ، اپنی پولیٹیکل امپاورمنٹ کے ساتھ اور اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ نہیں رہتا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے اشوک جی. ایک طرف کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ بیان دیتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری پنڈت اپنے گھروں میں واپس آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پر ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر انہیں دکھانا ہوگا جس سے کہ عوام ہندوستان کی جو ہے، یہاں کی حکومت ہے، انہیں اس بات پر یقین ہو، ان کا وشواس بڑھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اور یہ جو ان کے کہنے اور ان کے کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر یہ ہو سکتا ہے کہ جو کشمیری ٹیمپلز ہیں، وہاں کے شرائنز ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن کا جو حق ہے وہ تو کشمیری پنڈتوں کو دے. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کے مندر ہیں، آپ کی شرائنز ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہی آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر جس کی آج ضرورت ہے وہ کیسے آئے گا کشمیری پنڈتوں کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ اس کے لیے کوئی مسلمان کو تو کچھ کرنا نہیں ہے، اس کے لیے تو سرکار کو کرنا ہے. یہ تو آپ سمجھتے ہیں یہ سرکار کی ناکامی ہے؟ یہ سرکار کی ناکامی ہے کیونکہ ان کو ہماری جو ہیریٹیج سمبلز ہیں، جو ہماری ریلیجس انڈاؤمنٹس ہیں، جو ہمارے شرائنز ہیں، جس سے ہماری ہیریٹیج کو پش پناہی ملے گی، ہمیں وہ سونپ دیں کسی آرڈیننس کے ذریعے. اتنے آرڈیننس روز کرتے رہتے ہیں. وہ ایک آرڈیننس کریں کہ ایک کمیٹی بنا کے جس میں سرکار کے اہلکار بھی رہیں اور کشمیری پنڈتوں کے ریپرزنٹیٹیوز رہیں. یہ تو آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ یہ تو پہلا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہونا چاہیے. اس میں کوئی مسلمان تھوڑا آبجیکشن اٹھا سکتا ہے، یہ تو اس کا ڈومین ہے ہی نہیں. اس کا ڈومین صرف ایک جگہ ہے، وہ ہے کہ اس کو یہ نہ لگنا چاہیے کہ یہ میرے حصے دار بننے آئے ہیں. بہت خوب. حصے دار بننے آئے ہیں سیاست میں، حصے دار بننے آئے ہیں ڈیولپمنٹ میں، مگر وہ تو ہمارا رائٹ ہے ایز کشمیری. وہ تھوڑا ایکسکلوسیولی اسی کو ملنا چاہیے. وہ جتنا اس کو حق ہے اس کو اتنا ملے، جتنا ہمارا حق ہے ہمیں دے دے. یہ تو سرکار کی کوتاہی ہے، یہ اس میں کشمیری مسلمان کو کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، کشمیری مسلمان ایک رول ہے کہ وہ یہ کہنا ہے کہ بھائی اس نے ایک ڈیسیشن لینا ہے کہ مجھے اگر ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، اپنا قضاء و قدر، اپنی عصمت، اپنا سب کچھ ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، میرا فیوچر وہاں ہے، میری جنریشنز کا فیوچر ہے، تو اس کو یہ طے کرنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ بھائی کشمیری پنڈت اس کا اتنا ہی باگیدار ہے، اتنا ہی حصے دار ہے جتنا ہم ہیں. ان کے کتھنی اور کرنی میں کوئی انتر نہیں رہنا چاہیے، کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے. ان کی کتھنی اور کرنی ایک پیج پہ ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی آن دا سیم پیج. تب جا کے ایک کشمیری پنڈتوں کو کانفیڈنس آئے گی. اور آج وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو ہم گیٹوز میں نہیں آنے. ہم اس پر آئیں گے ابھی. جسٹ ہولڈ آن ٹو دیٹ تھاٹ، اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اور بڑی اچھی بات کہی ہے، میں آپ کی اس بات سے 100% سہمت ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار جب آرڈیننس لا کر آرٹیکل 370 کو ختم کر سکتی ہے، 35A کو ختم کر سکتی ہے، تو کشمیری پنڈتوں کے جو مندر ہیں، شرائنز ہیں، انہیں کو لوٹانے میں تو کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا پروگرام دیکھنے والے جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی اس بات میں اگری کریں گے. بڑی اچھی آپ نے بات کہی.